अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। आज शायद वो एक दिन है बड़े दिनों में जहाँ कि आप ये कह सकते हैं कि यू फील प्राउड एज अ पाकिस्तानी। ये एक तारीख़ी दिन है और ये एक मुस्बत हवाले से तारीख़ी दिन है। आज वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने चीफ जस्टिस जो बने हैं 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जुडिशल में रेफरेंस दायर किया था, और उस वक्त जाहिर है ऑब्जेक्टिव ये था, हुकूमत वक्त भी साथ मिली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि ये घर चले जाए और ये चीफ जस्टिस ना बने। लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत की और कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए रिमेन्ड कमिटेड टू हिज ऑब्जेक्टिव कि जो उनके साथ ज्यादती हो रही है कि ही विल फाइट बैक विद इन द रेल्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और अल्हम्दुलिल्लाह किया। और ये 13 महीने के लिए हैं चीफ जस्टिस, और हम पढ़े थे कि लोग कह रहे थे कि जी ये कम वक्त है, लेकिन ये हम कहेंगे कि पाकिस्तान में शायद ही कोई इतना क्रिटिकल पीरियड रहा हो जो कि अब है। और इसमें नाज़रीन, जब कहीं कहीं आपको अंधेरा दिखता है, बंद गली दिखती है, बहुत से मामलात पे हम कहेंगे कि ये चीफ जस्टिस नए आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक नई इन्फ्यूज़ करें, एक नई एनर्जी इन्फ्यूज़ करें, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो आज इसी हवाले से हमने एक ऐसे पैनल को मदऊ किया नाज़रीन। ये वो लोग जो कि कुछ दहाइयों से दे हैव बीन फॉलोइंग व्हाट हैपेंस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ डे टू डे बेसिस। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या मामला चला, फिर पिछले दिनों क्या हुआ, ये सब चीज़ें इनकी नज़र में हैं, इनके पास फैक्ट्स होते हैं, हक़ाइक़ पर ये बात करते हैं। तो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं नाज़रीन मतीउल्लाह जान, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोग्राम सहाफ़ी एट नियो करते हैं, और यूट्यूब अपना MJTV। थैंक यू मती, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ मलिक साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, इसके कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं और लिखते भी हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ। बहुत शुक्रिया हसनात, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हु रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ये तो बहुत दिनों से और बहुत पोजीशंस लेते हैं, ये पोजीशंस तो ये सभी लेते हैं, पोजीशंस भी लेते हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब। कभी झगड़ा होता है, कभी इनकी मोहब्बतें होती हैं, लेकिन बहरहाल झगड़ा ज़्यादा होता है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू द शो। और हमारे अपने अमानत गिशकोरी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अमानत, आपने हमें ज्वाइन किया। तो वेरी क्विकली शुरू करते हैं आपसे मती। मैं चाहती हूँ कि एक राउंड हो जाए, क्योंकि आप लोग तो सब मौजूद थे ना जब ओथ टेकिंग हुई है, तो आप लोगों के क्या एहसासात थे, देखा क्या और एहसासात क्या? ब्रीफली विल डू अ राउंड। देखें जी, ऐवान सदर के अंदर कभी कभी जाने का मौका मिलता है। आज भी जब गए तो दीवारों पे तो तस्वीर वही पुरानी फ़ौजी डिक्टेटर्स की शेरवानी में तस्वीर, चाहे वो अयूब खान थे, मुशर्रफ थे या ज़िया-उल हक थे। और इन तस्वीरों को देखते हुए जब हम उस हॉल में गए जहाँ पे नए चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाना था, तो मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी कि आखिर ये हल्फ की तकरीब की क्या अहमियत है, क्योंकि हल्फ तो उन डिक्टेटर्स ने भी उठाए थे जिनकी तस्वीर बड़े इज़्ज़त और एहतराम से ऐवान सदर में आज भी दीवारों के साथ हाफ़िज़ हैं। मगर आज की तकरीब की जो अहमियत थी वो इसलिए ज़्यादा थी कि एक ऐसा शख्स आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने जा रहा था, जिस शख्स को रोकने के लिए लगता था कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने खड़ी है। मगर वो जो कहते हैं व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, तो अल्लाह ताला ने उन तमाम रुकावटों से उसको बचाया और वो आज हल्फ उठा रहा था। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी ने जो दायर किया था, आप ये देखें कि उसी शख्स के हाथों आज हल्फ उठवाया गया, उसी शख्स के दस्तखतों से उनकी तैनाती करवाई गई, और वही शख्स आज जो है वो आइन के दिफा का हल्फ और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठवा रहा था नए चीफ जस्टिस से। मगर उस शख्स के अलावा उस हॉल में ऐसे जजेस भी मौजूद थे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस तो क्या जज भी नहीं देखना चाहते थे, और वो जो कुछ लिख गए, ख़ास तौर पे जो पेशरो थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के, चीफ जस्टिस उमता बंदयाल, जो लिख गए वो इंतहाई शर्मनाक है और हमारी तारीख़ का एक स्याह बाब के तौर पे
سپریم کورٹ کی لائبریریز میں، عدالتوں کی لائبریریز میں وہ فیصلے رہیں گے. جس طریقے سے انہوں نے صدارتی ریفرنس کو تو کوڑے دان میں پھینک دیا، مگر جو گناہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے اس وقت کی عمران خان کی حکومت کرنا چاہ رہی تھی، وہ گناہ اپنے کندھے پہ لے لیا اور سو موٹو لے کے سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو مزید تحقیقات کے لیے لکھ دیا، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کا میڈیا ٹرائل ہوا جس میں ججز کے ریمارکس بھی شامل تھے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے حقوق کی جنگ لڑی، یہ بھی ایک تاریخ تھی کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج اپنے ساتھی ججوں کے سامنے اپنی بقا کی، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. اور پھر ادارے کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کے شوہر جج تھے، ان کو اس لیے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا. اور ان کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے جسٹس منیب اختر اور کوئی دوسرے ججوں نے جو کیے، وہ بھی ایک بڑی افسوسناک صورتحال تھی. اور آج وہ خاتون سٹیج کے اوپر کھڑی تھی بہت اور اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی. وہ ایک بیوی بن کے نہیں بلکہ پاکستان کی ان کروڑوں خواتین کی نمائندہ بن کے جو اسی طرح اپنے حقوق کی خاطر جنگ لڑتی ہیں، جدوجہد کرتی ہیں. اور آج جو جج کل آسمان پہ بیٹھ کے سرینا عیسیٰ سے سوال جواب کر رہے تھے کٹہرے میں کھڑی خاتون سے، آج وہ جج نیچے بیٹھے تھے اور وہ خاتون سٹیج پہ کھڑی ان کو نیچے دیکھ رہی تھی. چلیں اللہ کرے اچھی شروعات ہیں. جی حسنات آپ بتائیے. دیکھیں یہی جو مطیع اللہ جان صاحب نے بڑا کمپریہنسولی بتا دیا ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا جب مئی 2019 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی شامل تھے اس میں، اور ایک جو ہے نیکسس تھا اور ایک اس طریقے سے ایک جو ہے ان کے خلاف جو ہے شکنجہ بنایا گیا کہ وہ نکلنے کا کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے تھے. لیکن انہوں نے کریج دکھائی، اور میں اس سے یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کریج دکھائیں تو آپ بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ شکست دے سکتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں، ان کو شکست ہوئی اس معاملے میں. قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں پورا زور لگایا گیا ان کی طرف سے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی اندر ود ان سپریم کورٹ ایون انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بار بار کہتے تھے کہ ریفرنس کب لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک دونوں طرف سے جو ہے وہ پری پلان چیز تھی. تو وہ ججز بھی آج نظر نہیں تھے آئے. 4 ججز جو ان سے ماضی میں جن کے دور میں ان کو ٹف ٹائم رہا اور ان کو کوئی کیس نہیں امپورٹنٹ دیا گیا، وہ ججز آج نہیں، وہ نہیں تھے ججز. اور یہ کہیں کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا. جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، ثاقب نثار، آصف سعید خان کھوسا، گلزار احمد، they were not invited. قیوم یہ بتائیے گا، یہ تو انہوں نے باتیں کل نہیں جو گزری ہوئی، کچھ اگر آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں، لیکن آپ جب دیکھ رہے تھے یہ سب تو فیوچر کے حوالے سے کچھ آپ کے ذہن میں بات آ رہی تھی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے جو آپٹکس ہیں اب تک کے تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اکٹھے آئے، وہاں پہ اکٹھے داخل ہوئے، تو اس سے ایک یہ تاثر جو ہے کہ مجھے لگا کہ وہ جو بٹر ڈیوائڈ تھی وہ ہیل اپ ہوئی ہے. اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو سابق تھے ان کے اعزاز میں جب کھانا دیا گیا جسٹس منیب اختر کی جانب سے، تو مسز عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں شریک ہوئے. بڑی بات. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منیب اختر وہ جج تھے جن کا رویہ کٹہرے میں کھڑی سرینا عیسیٰ کے ساتھ بہت انسلٹنگ تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا دل اور جو ہے وہ میگنیمٹی جو ہے وہ شو کی گئی، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی نظر آئیں. اور دوسرا آپٹک جو ہے وہ کل فل کورٹ آف کا بیٹھنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو کیونکہ یہ فل کورٹ کا بیٹھنے کا مطلب جو ہے بہت واضح ہے کہ گو کہ اس میں جو ہے 8 یا 7 جج صاحبان وہ ہوں گے جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سٹے کیا ہے. تو اب جو ہے وہ کل کی جو آپٹکس آئیں گے اور جو ہمارے سامنے آئیں گے وہ ہمارے لیے جو ہے مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے، کیونکہ اس بینچ کے اندر 5 سے قریب ایسے جج صاحبان بھی ہوں گے جو مستقبل میں چیف جسٹس بنیں گے. اور یہ مقدمہ نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے بلکہ جو پارلیمانی جمہوریت میں
پارلیمنٹ کا اپنا جو اختیار ہے اس حوالے سے اس کا بہت بڑا آپٹک ہے. اور پھر اسی فیصلے کی نظر میں پھر وہ والے فیصلے جو 20 اپریل کے بعد ہوئے ہیں ان کی لیگیلٹی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ تاثر ہوگا. اور پھر اس پہ امپیکٹ ہوگا اس کا بالکل. یہ اس سے ان فیصلوں کی کیا ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے قانون جو ہیں وہ 2 جج صاحبان اڑاتے رہے ہیں, لیکن اب فل کورٹ بیٹھے گا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار سماعت کیا ہے, عدلیہ کا اختیار سماعت کیا ہے, اور پھر اس میں 184(3) کے حوالے سے جو کہ کہا جاتا ہے کہ رولز فل کورٹ پہ بیٹھ کے طے ہونے چاہیے, یہ فل کورٹ کی اس کے اوپر ایک ججمنٹ آئے گی. چیف جسٹس کا اختیار, بینچز کی تشکیل, مقدمات کی فکسیشن, پک اینڈ چوز کیا ہوگا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے یہ جو کل کی سماعت ہے اور پھر اس کے بعد اس کے آنے والا فیصلہ وہ نہ صرف یہ کہ عدلیہ پارلیمان کے تعلقات, ان کے اختیار سماعت اور پھر عدلیہ کے اپنے فیصلوں کے حوالے سے بہت اس کا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے گشکوری صاحب, آپ بھی آج موجود تھے وہاں, ذرا بتائیے گا آپ کا کیا سرسری طور پہ کیا امپریشن آپ کو ملا؟ جی شکریہ میم. جس طرح ہمارے سینئر ہیں متی صاحب, حسنات صاحب اور متی صاحب, قیوم صدیقی صاحب بتا رہے تھے, تو بالکل وہی ماحول تھا. اور ہم نے آف دا ریکارڈ ججز سے بات بھی کی تو تمام ججز جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مستقبل میں بہتری ہوگی. اور 1-2 جج جو ہے وہ ہمیں تھوڑے سے پریشان نظر آئے, لیکن باقی جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب جو ججز کی تقسیم کا عنصر تھا وہ ختم ہو جائے گا اور چند دنوں میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. کیونکہ کل جو فل کورٹ تشکیل دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کی جانب سے, تو اس میں جو آئندہ کا عدلیہ کا جو روڈ میپ ہے وہ سامنے آئے گا اور اس میں تمام ججز بھی شامل ہیں. تو ججز جو تھے وہ بھی پر امید تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ قاضی فائزہ جو ہیں انہوں نے پچھلے کچھ وقت میں بھی, جیسے کہ قیوم صدیقی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے منیب صاحب کے ڈنر میں شرکت کی, تو اسی طرح ججز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آئندہ بھی ججز کی یونٹی جو ہے اس میں وہ دیکھنے میں آئے گی اور جو انصاف ہے عوام کو, جو قاضی صاحب جو آئین کی بات کرتے ہیں وہ اس پر عمل کر کے دکھائیں گے. اور جو فل کورٹ ہے وہ کل امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہی جو اہم فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے. اور حالیہ جو نیب کا فیصلہ بھی آیا اس پہ بھی بات ہوگی. بالکل, بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر ہم بات کریں گے کہ کون سے چیدہ معاملات ہیں جس پر آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ بہت حد تک اثر انداز ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ ہمارے پینل سے ایک پس منظر انہوں نے آپ کو بیان کیا کہ کس کانٹیکس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعیناتی بہت اہم ہے. آنے والے دنوں میں کون سے ایسے معاملات ہیں, 5-6 ایسے ہیں جس کی نشاندہی کرتے چلیں. آئین اور آئین کی بالادستی, جوڈیشری, پارلیمان اور ایگزیکٹو, ان کا رشتہ, پھر بڑا اسپیسیفکلی الیکشن کا معاملہ ہے, پھر عدلیہ کا, یہ براڈلی عدلیہ کا جو مقام ہے اور اس میں جو ڈیوائیڈ ہے یا یونٹی ہے یا ایبسنس آف ڈیوائیڈ ہے, اور پھر 9 مئی اور قانون کا نفاذ, یہ بھی معاملات ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ جو بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. تو متی, ایک تو پہلے یہ بیان کریں کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید کوشش کی جائے گی کہ یہ لائیو دکھایا جائے جو فل کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں, تو اس پر کوئی ڈو وی ہیو اینی کلیئرٹی آن دیٹ؟ دیکھیں, ابھی پروگرام سے پہلے قیوم صدیقی سے بھی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی یہ درخواست کی تھی سپریم کورٹ سے کہ جو ان کے ریویو کی جو پروسیڈنگز ہیں, جو انہوں نے نظر ثانی کا جو اپنا کیس لڑا تھا, ان کو براہ راست نشر کیا جائے, کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, 1 سائیڈڈ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, اور کیونکہ اس وقت میڈیا بھی جنرل باجوہ, جنرل فیض کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت کنٹرول میں تھا, زیر اثر تھا, تو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کافی پروپیگنڈا ہوتا تا اور ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے جاتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا براہ راست دکھایا جائے. تو اس وقت بھی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور جسٹس عمر تا بندیال بھی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ یہ لائیو دکھانے کا معاملہ جو ہے, یہ آئین کے آرٹیکل 19A سے اس کا تعلق ہے, یہ بنیادی حق ہے لوگوں کا جاننا.
اور انہوں نے اس بات کی تائید کی تھی کہ یہ لائیو بھی دکھایا جانا اچھا، چاہیے، تائید کی تھی۔ مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ انتظامی سائٹ پہ جو ایک فل کورٹ ہوتی ہے وہ کرے گی، کیونکہ وہ رولز میں کچھ پھر امینڈمنٹ یا انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے، تو وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے اب پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے راہ میں حائل ہے جب تک سپریم کورٹ اپنے قواعد میں امینڈمنٹ نہیں کرتی۔ تو مگر آئی ایم شیور کہ کل جب پیر کو یہ فل کورٹ بیٹھیں گی تو یہ 5-6 منٹ کے اندر وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، یا تو وہ متفقہ طور پہ لائیو کروا دیں گے، یا اکثریت جو ججز اکثریت میں ہوں گے اس کے مطابق یا لائیو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ جوڈیشل سائٹ پہ ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے وہ ججز ایڈمنسٹریٹیولی اپنی ایک ووٹ کے ذریعے رائے دے سکتے ہیں، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن ہو بھی سکتی ہیں، اور دیکھیں کون لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اچھا یہ بتائیں حسنات کہ یہ جو معاملات ہیں جس کی ابھی ہم نشاندہی کر رہے تھے، جو بھی آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ ول بی انگیجڈ ود ہیم، تو کیا آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کتنی اہمیت ہوگی؟ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ان کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی ان کو اس پہ بہت غصہ ہے، اس پہ بڑا غصہ ہے، ان کا غصہ ویسے بھی ہے، تو تھوڑا سا بتائیں کہ ایز somebody who's followed his work اور سپریم کورٹ کا کام، تو یہ جو معاملات ہیں چاہے الیکشن کے، عدلیہ کا اپنا جو ہے مقام، مئی 9 وغیرہ، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ انڈر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرے گا کو؟ دیکھیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور آفٹر لائز مومنٹ بھی یہ بات کہ جی ہائی پروفائل کیسز میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہے، ہمارے پاورفل سرکلز کی طرف سے جو ہے وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں۔ ایون عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی ہائی کورٹ سے بڑی شکایات آئی اور انہوں نے یہی کہا کہ صبر کریں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنا وہ وکٹم رہے ہیں کہ ان کے کیس میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی ہیں، کس طرح ججز کو توڑا گیا۔ وہ اس وقت ایک منسٹر سے بات ہو رہی تھی میری پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب نے بڑی محنت کی تھی تو کیس میں قاضی صاحب کے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ ان حالات میں جو آپ یہ سارا بتایا کہ الیکشن کا معاملہ ہے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ ہیں، 90 دن کے اندر انتخابات، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل، یا 9 مئی کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو خواتین پی ٹی آئی کی پابند سلاسل ہیں ان کو بیل نہیں مل رہی، یہ سول لبرٹیز کے ایشوز ہیں، مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، اور کئی ایسے ایشوز ہیں جو پچھلے 3-4 چیف جسٹس نے ان کے ایشوز کو اگنور کیا۔ انٹرنمنٹ سینٹر میں لوگ جو ہے وہ قید ہیں، اور انٹرنمنٹ سینٹر کو سیٹ اسائڈ ان کی لیگل حیثیت ہی نہیں ہے پشاور کورٹ نے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا آرڈر سٹے دے دیا اور 4 سال سے معاملہ ٹیک اپ ہی نہیں کیا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ اب یہ قاضی فائز صاحب نے دیکھنے ہیں اور ان پہ امیدیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں ججز جو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر انہوں نے ان چیزوں میں سٹیپ لیا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ کسی کے اشارے پہ یہ وہ اس طرح نہیں ہوگا، ادروائز تو پھر ساری محنت ہی رائے گاں چلی جائے گی۔ اچھا قیوم، یہ تو ایک ہے نا اشارے کی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ معاملات ٹیک اپ کیے جائیں گے، اس کا ذرا ہمیں بتائیں کہ اس وقت کون سے کیسز ہیں جو کہ فوری طور پہ چیف جسٹس صاحب کین ٹیک اپ دوز کیسز ان معاملات کے حوالے سے خاص طور پر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کا جو دن ہے اس میں پتہ لگے گا کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر جب آرگومنٹس ہوں گے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو کون سا مینٹینیبلٹی، کون سا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، اس میں اگر دیکھا جائے چیف جسٹس کے طور پر یہ ہوتا ہے تب بھی، نہیں ہوتا ہے تب بھی، تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ظاہر ہے وہ اختیار ہے، جی مطلب اس میں جو ہے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس اپنے اختیارات، پریکٹس اینڈ پروسیجر آتا ہے یا رولز بنتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، کولیجیم آف ججز جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو اب یہ جتنی پیٹیشنز ہیں یہ کیونکہ 184(3) کے نیچے ہیں جو انہوں نے بات کی، اور جو انتخابات کا معاملہ ہے، سویلین کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے انٹرنمنٹ سینٹر کا معاملہ ہے، اور پھر وہ جو پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جس میں سویلینز کے ٹرائل کو اوپر سٹے ہے، یہ سارے جو ہیں وہ تو ایپلیٹ جورسڈکشن میں، لیکن یہ وہ اس میں ہے، تو وہ اس سے ہی منطبق ہوگا۔ اور
ایک اور بات کہ جب کیس مینجمنٹ نہیں، کے یہ حوالے سمجھی سے نہیں بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز میں جو ڈیسیجن ہوگا وہ انفلوئنس کرے گی ان تمام چیزوں کو کیسے؟ بینچ کی تشکیل اچھا، بینچ کی اس کا تشکیل اختیار نہیں، ہے. but how soon can this be 184(3 taken up؟ ہے نا، دیکھیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ پہلے تو 184(3 کا فیصلہ ہونا ہے نا کہ اس کے کانٹورز کیا ہیں. ہاں، ماضی کا ایک فیصلہ ضرور موجود ہے جس میں ماسٹر آف روسٹر کا کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی ذات ہے اور وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے صرف از خود نوٹس لینے کا. اگر وہ اختیار تقسیم ہوتا ہے کہ ہاں کتنے جج صاحبان جو ہیں پہلے انیشلی دیکھیں اور پھر اس کے بعد جیسا کہ جو قاسم سوری والی ججمنٹ ہے وہ میرے خیال میں 13 کے قریب اس وقت جج صاحبان تھے، تو وہ 13 کے 13 نے مشاورت کے بعد جو ہے وہ از خود نوٹس کے کارروائی کا آغاز کیا تھا. تو کیونکہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے یہ. نہیں، وہ میں کلیئر ہوں. نہیں، میرا خیال ہے نہیں، مائی پوائنٹ از ویری ڈفرینٹ. میں تو آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ناظرین کے لیے انٹرسٹ یہ ہوگا کہ الیکشن کا معاملہ مثلا کب ٹیک اپ کیا لیکن اب وہ 184(3 میں ٹیک اپ ہوگا نا. دیکھیں اس میں یہی ہوگا کہ اگر فل کورٹ بنا دیتے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، کل تو بنایا کیونکہ یہ ایک وہ تو ایک میٹر کے لیے، لیکن الیکشن کے لیے بھی کیونکہ جسٹس بندیال پہ اعتراض یہی تھا کہ وہ اپنے من پسند جج بٹھا دیتے ہیں. تو جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ جو ہیں کل اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بحال ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمیٹی جو ہے فل کورٹ بنا سکتی ہے. یہ ایک آئینی معاملہ ہے، الیکشن پورے ملک میں ہونے ہیں، تو پھر اس میں جو بھی فیصلہ ہو مسئلہ ہے کورٹ میں اس وقت بالکل ہے. اچھا، دوسری دو اور اہم بھی ہے. ایک عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جسٹس شوکت صدیقی کا جو کیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کچھ خفیہ اداروں کے اہلکاروں پہ الزام ہے کہ ججوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی. دوسرا ارشد شریف کا عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ارشد شریف کا کیس بھی بڑا اہم ہے. میرے خیال میں ان کیسز کے حوالے سے بھی. اور نیب کا بھی مجھے بریک لینے دینا جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آنے والے دنوں پہ جوڈیشری پر نظر ہوگی. جی قیوم، یہ بتائیں کہ مثلا نیب کا ہے کیس، وہ کتنی جلدی اس کو ٹیک اپ کرنا ہے؟ بیکاز اس پہ تو ایک ہفتے میں کہا تھا، میرے خیال اب 4 دن رہ گئے کہ آپ کھول دیں کیسز. تو اس پر بتائیے کہ ہاؤ سون ڈو وی ایکسپیکٹ؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ انڈا پہلے یا مرغی والی بات صورتحال ہے. کل تب پریکٹس اینڈ پروسیجر ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرے گا جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اور بار بار نشاندہی کی اسی نیب ترامیم کے کیس کے اندر کہ اس کو یا تو مؤخر کر دیا جائے یا پھر فل کورٹ بنا دیا جائے. تو کیونکہ اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رہتا ہے تو پھر جو بینچز کی تشکیل ہے وہ غیر قانونی ہوگی اور غیر قانونی عدالت کا فیصلہ کیسے مؤثر ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں، ایک سیکنڈ قیوم، یہ کلیئر کر دیں کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو یہ اس کی جو اس کو سٹے دیا تھا وہ ختم کر دیں تو جب سے سٹے دیا ہے جب سے سارے کیسز کھل جائیں گے پھر سے؟ ایگزیکٹ. اب دیکھیں مثلا آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو نا. نہیں، بات سمپل ہے، آگے لوگ اور بات سننا، یہ تو کلیئر ہو گیا. 13 اپریل ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے 20 کو انیکٹ ہو گیا، ہونا تھا اس نے کیونکہ اس سے پہلے روک دیا گیا. سٹے ختم ہوتا ہے تو پھر قانون کہتا ہے کہ جب سے میں آیا ہوں میں اس وقت سے ہی نافذ عمل ہوں. تو کون سے کیسز ہیں 20 اس میں؟ 184(3 کے 2-3 ہی ہیں، 3 ہیں. الیکشن کی ریویو جو ریجیکٹ ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی، اس کو بھی دوبارہ ججمنٹ اینڈ ریویو ایکٹ، ججمنٹ اینڈ ریویو ایکٹ والا. اور اس کے علاوہ جو 14 مئی پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے جو بھی یہ نیب ترامیم کا جو ایون کیس ہے، اس کا بھی ری اوپن. میں نے ایک صاحب سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے ہوائی فائرنگ کیا جس سے خوف و راز تو پھیل سکتے لیکن کوئی کیجولٹی نہیں ہوگی. لیکن یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس قانون کے مطابق 5 رکنی بینچ بننا ہوتا ہے اور بندیال صاحب کو پتہ بھی تھا، ان کو نشاندہی بھی کرائی گئی کہ آپ 5 جی ہاں اس میں ہے کہ سینئر موسٹ آپ 3 رکنی نہ بنائیں، اس کو 5 کر دیں گے. وہ مگر جیسے انہوں نے پنجاب میں الیکشن کا کریڈٹ جو ہے ذاتی طور پہ لینے کی کوشش کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، اسی طرح انہوں نے یہ جو نیب امینڈمنٹس کا کیس ہے اس میں بھی 7 دن کے اندر کر دو. یہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہوگا ان کے اس فیصلے کے ساتھ، مگر وہ کسی کے سامنے شاید اپنے نمبر ٹانک رہے تھے اور وہ شاید ونڈیکیٹ ہونا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کے سامنے یا عمران خان کے سامنے، کیونکہ اور بہت سارے دوسرے معاملات میں انہوں نے وہ جرت اور ہمت نہیں دکھائی جیسے کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا. تو وہ شاید بیلنس کرنے کے لیے جاتے جاتے انہوں نے یہ بقول قیوم صاحب کے ہوائی فائرنگ کی ہے اور اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں شاید وہ خود ہی زیادہ زخمی ہوں. اچھا تو بتائیں کہ فوجی عدالت جو ہے اس پہ بھی وہ بھی بات پھر سے دیکھیں اس میں دیکھیں وہ بھی 184(3) کے نیچے ہیں.
ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی آرڈر نہیں آیا, اس میں آرڈر صرف یہ ہے کہ کورٹ کی مرض کو علم میں لائے بغیر ٹرائل شروع نہ کیا جائے, لیکن یہ بڑی زیادتی ہے. آپ دیکھیں کہ کب سے یہ مقدمہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد کتنی ہیئرنگز ہوئی تھی اور اس کو لٹکا کے رکھا گیا اور لٹکا کے چھوڑ کے چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اثر نو پھر اس کی کوئی ہیئرنگ جو ہے وہ ہوگی, کیونکہ بینچ تو ٹوٹ گیا ہے تو اس کا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ تو بڑا میجر ایک امپیکٹ ہے یہ جو اب نئے چیف جسٹس آئے, اور کتنی دیر لگے یہ پریکٹس پروسیجرز ایکٹ پہ ڈیسیژن؟ دیکھیں یہ کل کا دن ہے, ایک جج نے باہر جانا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے چیف جسٹس کو, تو اب یہ ہے کہ کل ہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے, یا جو سٹے ہے وہ ویکیٹ ہو جائے گا یا یہ فیصلہ, کیونکہ ایک دو ججز سے انفارمل بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 6 گھنٹے بھی چلانا ہوا تو چلائیں گے تاکہ کل ہی فیصلہ کر کے. میرے خیال میں جو فل کورٹ بیٹھے گی وہ صرف سٹے آرڈر جاری کرنے کے لیے یا سٹے آرڈر ہٹانے کے لیے یا سٹے آرڈر برقرار رکھنے کے لیے نہیں بیٹھے گی. یہ ابھی نوٹس بعد میں دیے گئے اور اس قانون کو سسپینڈ پہلے کیا گیا, یعنی بہت ہی پریلیمنری سٹیج پہ ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو کہہ سکتی ہے کہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, پارلیمنٹ کا قانون ہے اور وہ آئین کے, تو اس کے اندر وہ یہ پٹیشنز کو بھی رد کر سکتی ہے اور وہ سٹے بھی ویکیٹ کر سکتی ہیں. مگر آئی تھنک کہ کل جو فل کورٹ اگر دیر تک بیٹھے گی تو چیف جسٹس یہ نہیں چاہیں گے یا سپریم کورٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ جو کارروائی بھی آگے کرے وہ سٹے پہ چل رہی ہو اور ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہو. آنے والے فیصلے بھی غیر یقینی کی صورتحال کا دوچار رہیں, پچھلے فیصلوں کا بھی کوئی سٹیٹس کلیئر نہ ہو, تو وہ چاہیں گے کہ کلیئر کٹ ایک ڈیسیژن ہو, اور کل میرے خیال میں ہو جانا چاہیے. امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ تو کرنے ہیں لیکن ہم نے خود کرنے ہیں, پارلیمنٹ نہیں کر سکتی, یہ انڈیپینڈنٹ. چیف جسٹس صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں. اب یہی مسئلہ ہے کہ اب جب یہ فل کورٹ ہوگا تو میجارٹی کیا یہ کہے گی کہ جی پارلیمنٹ کا یہ اختیار نہیں ہے. وہ تو دیکھیں گے کل کیا کہتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ کل کا دن امپورٹنٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کل یہ ڈیسائیڈ ہوگا, اور مطلب یہ جو چیف جسٹس صاحب بنے ہیں انہوں نے تو کسی بینچ پہ بیٹھے ہی نہیں, اسی وجہ سے کہ جی اس کو جب تک ریزالو نہیں کرنا تو پھر ابھی بھی سٹے آرڈر کے اوپر نہیں بیٹھے. کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے تو 3 سینئر موسٹ ججز کے اوپر ہوتا ہے, چیف جسٹس, سینئر پیونر جج اور پھر ان سے جونیئر جج. ٹھیک ہے, کون ہے جج سینئر موسٹ سب سے جسٹس؟ اب تو قاضی فیض صاحب چیف جسٹس آف پاکستان, جسٹس طارق مسعود سینئر پیونر, اور پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن. اب جو ہے جو حلف ہے, آج ہم سن رہے تھے حلف, کہ اس کے اندر حلف میں یہ ہے کہ میں آئین اور قانون کا پابند رہوں گا. تو یہ جو قانون تھا, یہ قانون آیا تو اس وقت قاضی فیض صاحب ایز اے سینئر پیونر جج وہ اس کے پابند تھے, یہ ان کا موقف ہے. تو اگر آپ قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا میں بڑی ڈینجرس لائن کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ اگر اس وقت قانون کے اوپر عمل نہ کرنا وہ کلیئر ہے کہ تو پھر وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ کے بالکل. سو وہ اٹس ویری کریٹیکل. لاسٹ کوئکلی کنکلوڈنگ کامنٹس. آئی تھنک کہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو چیف جسٹس قاضی فیض نے خود ہی اپنے سامنے کھڑا کیا ہے, اور جب تک کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا, یہ سٹے وے کی بات نہیں کر رہا, اس وقت تک جسٹس قاضی فائزہ اور جو فل کورٹ ہے وہ کوئی کیس نہیں سن سکتے. دیکھیں جوڈیشری میں ہم دیکھ رہے ہیں 15-20 سال سے ایک ایروگنس ہے, یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو انہوں نے نہیں مانا, اور کہتے ہیں آئین سپریم ہے, آئین کو انٹرپریٹیشن وہ ہے جو ہم کریں, جھگڑا پڑا ہوا اور یہ ہم اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کریں. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ کل کا دن, اس میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانتے ہیں یا یہ کہتے ہیں جی چیز ہونی ہے لیکن ہم خود کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. خود کریں گے. جی کوئکلی. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہمیں جو فل کورٹ ہے اس کی اگر ہم ساخت کو دیکھیں تو اس میں میجورٹی آف ججز وہ ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انتظامی معاملات سے یا پالیسی میٹر سے عدالتوں کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اس تھکٹ سے, تو اپنے آپ کو انٹرپریٹیشن تک ہی محدود رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو کل بڑی خبر ملے گی. بڑی خبر ملے گی. بہت شکریہ آپ تینوں کا. پروگرام یعنی کا ناظرین ہم ختم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.